अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारा मुल्क और हमारी सियासत एक बड़ी अजीब सियासत और एक अजीब जगह पर आ गई है। और अजीब मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे मुल्क में बैरूनी दौरे के बाद जिस तरह इस्तकबाल पाकिस्तान में होते हैं, शायद दुनिया में किसी जगह इस तरह के इस्तकबाल ना होते। ये आपके सामने शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अभी वापस आए फ़लस्तीन पर एक पोजीशन ली उन्होंने, यूएन के इजलास से खिताब भी किया, अच्छा खिताब किया, सीएनएन का इंटरव्यू भी अच्छा था, उसमें उन्होंने कुछ पंगे कर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन ऑन अ लार्जर लेवल पाकिस्तान की पोजीशन ठीक रही है, पाकिस्तान ने काम ठीक किया है, इसराइल के ऊपर एक बड़ा अनवेवरिंग स्टैंड है। लेकिन ये करने की हमें क्या जरूरत है, ये हमारी सियासत डिक्टेट करती है कि लीडर्स के साथ क्या होगा। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब यूएन में गए थे, उन्होंने यूएन में एक बड़ी लंबी तकरीर की, वो तकरीर बड़ी अच्छी, बड़ी उसकी पजीराई हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उस तकरीर की। वापस आए तो उनका भी इस्तकबाल किया, और जब उन्होंने खिताब किया इसी एयरपोर्ट पर तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। क्या वाकई इतनी अहम पोजीशंस या इतनी अनवेवरिंग पोजीशंस ली गई जिसको सेलिब्रेट किया जाए, जो माजी में कोई नहीं ले सका? शायद उससे ज्यादा इसकी वजह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसकी डिमांड्स हैं जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की हैं। हमारी सियासत इस बुनियाद पर नहीं चलती कि क्या ठीक है और क्या गलत है, इस बुनियाद पर चलती है कि कौन हुकूमत में और कौन अपोजिशन में है। हुकूमत में जो भी होगा, चाहे उसका नाम नवाज शरीफ हो, चाहे उसका नाम इमरान खान हो, चाहे उसका नाम यूसुफ रजा गिलानी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जो अपोजिशन में बैठा होगा हुकूमत के किसी भी इकदाम को वो मलियामेट करके रख देगा, उस पर सख्त तरीन तनकीद करेगा, चाहे वो मईशत है, चाहे वो सियासत है, चाहे वो दूसरे फैसले हैं। जब भी इनको मौका मिलेगा ये अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये उसका काउंटर है जो मुख्तलिफ मौके पर जो अपोजिशन उन पर तनकीद करती रहती है। फर्ज करें ये मौजूदा हुकूमत है, और ये मैं क्यों किस चीज से रिलेट कर रहा हूं शाह साहब की वापसी और ये जितना कुछ फॉरेन पॉलिसी पर सेल आउट का इल्जाम बार बार लगता है इस हुकूमत पर, तो ये बार बार वापस आके सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे हमसे बेहतर तो ये पोजीशन कोई ले नहीं सकता था। पॉलिटिकली उनको कभी किसी ने कहा ये नालायक हैं, नकम्मे हैं, इन्होंने मुल्क तबाह बर्बाद करके रख दिया। सो वट एवर चांस दे गेट, अभी कोशिश करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो जीडीपी अली अवान साहब हंस रहे हैं बिकॉज मैं अक्सर ये बात बड़े एडमिटेडली बोल देता हूं कि इकोनॉमी मेरा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जिसको जो कि एक बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। लेकिन 3.94 जीडीपी बजाय इसके कि लोग फिगर्स देखें और ये मैंने तनकीद देखी है, तनकीद में कई जगह वजन भी है, बहुत से एनालिस्ट भी 3.94 के फिगर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करने में कोई हर्ज नहीं है, फिगर्स देखने चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये जो लार्जर फ्रेमवर्क में जो बना रहा हूं इस प्रोग्राम का, क्यों होता है पाकिस्तान में? सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने जो कुछ हुकूमत ने करना है, अपोजिशन ने उसकी तनकीद करनी है, और जो कुछ हुकूमत ने करना है हुकूमती लोगों ने आके उसका दिफा करना है। इस पर कोई दूसरा व्यू नहीं होगा। अली अमान साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अली साहब, जुबैर साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका भी। नैयर बुखारी साहब पीपल्स पार्टी, एक पीडीएम भी थी, पीडीएम है भी। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक इशाइये का इस्लामाबाद में एहतमाम किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वहाँ मौजूद है, एएनपी की क़यादत मौजूद है। उस पर जब जाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये इकट्ठ क्यों है, क्या वजह बनी कि शहबाज साहब को सबको बुलाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि समय मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहाँ? मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो डिक्टेट कर रही थी पीडीएम के एजेंडास को भी, पार्टी की लीडरशिप उनके हाथ में थी, पार्टी का एजेंडा क्या होगा, समत क्या होगी, किस तरफ लेकर जाना है, पीडीएम को किस तरफ जाना है, ये लार्जली मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही थी। और सडनली अब शहबाज साहब के आने से क्या सब बदल गया? क्या शहबाज शरीफ साहब के आने की वजह से अब डायरेक्शन पीडीएम की भी बदलेगी, सब अच्छा होगा, किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, कोई सख्त पोजीशंस नहीं होंगी? लेकिन मैं शुरू करूंगा वही जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे शाह महमूद साहब की, और क्या जरूरत थी इस इस्तकबाल, आपको लगता है जरूरत थी इस इस्तकबाल की? आप देखें, आपने बात शुरू में बिल्कुल ठीक की है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे अनप्रेसिडेंटेड देखा जाता है। पाकिस्तान का स्टैंस इस्लामी ममालिक में, डिफेंड करेंगे? नहीं, मैं डिफेंड नहीं, मैं और बात करने लगा। इस्लामी ममालिक में अगर आप देखें, कल बांग्लादेश की खबर भी आप सुन रहे थे, जो एक्सेप्ट इसराइल वाला डिनाई कर दिया। अच्छा, मैं खबर बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपने बाकी ममालिक का भी देखा, और उस पर जो स्टैंस लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ जहाँ के स्पीच की
اور اس کے بعد جو CNN کو انٹرویو دیا اور جس میں ایکسپوز کیا انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسپوز کیا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر دیکھیں بات تو پوری جگہ ڈیفینڈ کیے بغیر آپ کے پاس کوئی آپشن ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر نہ بھی جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, چلے گئے تو بہت اچھا کیا. زبیر صاحب, کیا ہماری پالیٹکس کو ہم ایسی جگہ گھسیٹ کے لا رہے ہیں جہاں پر اب آپشنز نہیں بچیں گے کسی کے پاس کام کرنے کے, کیونکہ جو بھی کریں گے سارے اکٹھے ہو کے اس کو گالیاں نکالیں گے؟ از دیٹ اے گڈ پوزیشن اور گڈ پلیس ٹو بی ان؟ نہیں زبیر بھائی ایک منٹ دیکھیں نا, یہ آپ نے تھوڑا بہت زیادہ کاشف بھائی اس کو کر دیا. مجھے بتائیں, یمن فوج بھیجنے کا مسئلہ تھا بہت زبردست, پاکستان مسئلے میں پھنسا ہوا تھا. کیا تحریک انصاف نے سپورٹ کیا تھا گورنمنٹ کو کہ نہیں کیا تھا؟ اے پی ایس کی لیجسلیشن جب ہوئی تھی کیا تحریک انصاف نے سپورٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ الیکٹرانک ووٹنگ جب بات کی تھی کہ سینٹ الیکشن ریفارمز لے کے آئیں گے, احسن اقبال اس کے ہیڈ تھے, کیا تحریک انصاف نے سپورٹ کیا تھا؟ میں اکنامکس کی بات بتاتا ہوں زبیر, مجھے کہیں گے 6% اسحاق ڈار نے 0.6 پہ کیش وڈرال لگایا تھا اف یاد ہو تو, خان صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی اور اسد بھائی نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اسحاق ڈار کو سیکنڈ کیا تھا. یہ ہونا چاہیے, ڈاکومنٹڈ اکانومی ہونی چاہیے, اس طرح نہیں ہے کوئی چھکے مار دیں گے. لیکن آپ نے جب انہوں نے پیسے وائٹ کرنے کی اسکیم کا کہا, آپ نے اس کی تنقید کی خود لے کر. کتنے کام ایسے تھے جس کے اوپر تنقید کی گئی اور بعد میں آ کے اپنی حکومت میں میں یہ نہیں کہہ رہا کاشف بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا, پر آپ نے بالکل ہی چھکا ہی مار دیا نا. میں کہا بیچے رکو, چھوٹی موٹی آج ٹھیک ہے, پر بہت اچھے کام کیے وہ بھی بتا دیں. اور کیا آپ نے کہا سارا ہی آپ نے لپیٹ دیا کہ تنقید ہی ہوگی, لارجلی کر لیں, لارجلی. کیا ہم ایک آر وی ان اے گڈ پلیس؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے باہر کے ملکوں کی پالیٹکس آپ دیکھتے ہیں, اچھی چیز پر لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں, پرابلمز کے اوپر لوگ سیپریٹ بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ایک پاکستانی پالیٹکس ٹھیک جگہ پر ہے, ٹھیک کام کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے بہت سارا یہ جو ہار پہنائے جاتے ہیں اور استقبال کیے جاتے ہیں, عمران خان صاحب آ گئے, یہ کمپنسیشن ہے اس چیز کی جو کرٹیسزم دوسری جگہ پہ ملتا ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز وٹ ایور دے کین ٹیک دے ٹیک اٹ, اور یہ پولیٹیکل زیادہ ہے بجائے اس کے کہ ایکچولی کوئی کشمیر فتح ہو گیا ہو یا فلسطین فتح ہو گیا؟ بالکل صحیح ہے. آئی تھنک ظاہر پولیٹکس میں علی کو پتہ ہے بہت سی چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جو ایسا امپریشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے, ہر چھوٹی سی چیز کو بڑا کر کے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آپ یہ شو کیس کر سکیں کہ جی ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے. دس ہیپنز ان پولیٹکس. مجھے نہیں پتا باہر بھی کچھ نہ کچھ انداز میں ضرور ہوتا ہوگا, لیکن آپ کا جو بڑا سوال تھا کاشف وہ یہ تھا کہ کیا ہم جس جگہ کھڑے ہیں پولیٹکس میں, یہ تو انڈیویجول ہے وہ اپنی سیلیبریشن جو بھی کریں, لیکن کیا برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے ایک دوسرے کے لیے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیلیما ہے پاکستان کی سیاست کا. ایک وقت تھا جب بڑے اچھی سیاست شروع ہوئی تھی 2000 میرے حساب سے 2008 اور 2013 کے درمیان, جب اپوزیشن ہم کرتے تھے اور میرا خیال ہے بہت زیادہ چیزوں پر بڑی زبردست اپوزیشن کرتے تھے. پیپلز پارٹی حکومت میں تھی فیڈرل لیول پر, ہم پنجاب میں تھے, ہمارے خلاف گورنرز رول بھی لگا تھا, آپ کو یاد ہے, مطلب اتنے خراب بھی ہوئے تھے حالات. لیکن جب جس طرح اسمبلی میں 18th امینڈمنٹ کا اگر آپ لے لیں تو وہ ایک ایسا پریشر آیا پی ٹی آئی کے فارم میں جس نے سیاست کا رخ موڑ دیا. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا لہجہ سخت ہو گیا کہ جی ہم نے ایسا فرینڈلی اپوزیشن کا جب تانا ملنا شروع ہو گیا تو ہم نے اپنے کور کرنے کے لیے بہت سی وہ چیزیں کرنی شروع کر دیں جو ہمیں میرا خیال ہے بڑے اچھے طریقے سے ہم چل رہے تھے 2008 سے لے کے 2012 تک. تو یہ جو اب پھر جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی اور ہم حکومت میں تھے تو آپ نے دیکھا سر, لیکن ایک اچھے طریقے سے جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا زبیر صاحب, میں معافی چاہتا ہوں, اس میں اچھا طریقہ یہ تھا کہ گالی نکال لو, کرو کچھ نہیں. یعنی آپ نے ان کو $60 ملین پہ کیا کچھ نہیں کیا گورنمنٹ اس وقت زرداری صاحب پر. ان اینڈنگ موجود ہیں بیانات میاں صاحب کے اور شہباز صاحب کے, لیکن جب آپ حکومت میں آئے تو آپ نے کہا معافی مانگ لیتے ہیں, چلے معافی مانگ. سی دس از دا کائنڈ آف پالیٹکس. ہمیں ان دونوں ایکسٹریم سے درمیان میں, کیونکہ آپ کی دونوں جماعتوں پر ایک الزام پہ تحریک انصاف یہ لگاتی ہے کہ سر ان کا تو اگریمنٹ تھا کہ ایک دوسرے پہ بیان بازی کریں گے کچھ نہیں. ہم کیونکہ احتساب کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا. جی کاشف, میں جو بات کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکتہ چینی پالیسیز اور پرفارمنس پر ہونی چاہیے. میں نے شاہ محمود پر بھرپور نکتہ چینی کی, اور اگر آپ چاہیں گے تو میں ریپیٹ بھی کر دوں گا. کشمیر کے حوالے سے ہی کی, ابھی ان کے بیان کے حوالے سے کی, آپ کے سامنے بیٹھ کے جو انہوں نے سعودی عربیہ کے حوالے سے
بیان دیا جس کی وجہ سے پاکستان سی پیک کے حوالے سے، وہ تو ایک کرٹیسزم بنتا ہے. بٹ یہ جو ایک ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا تھا جو سیاست کا اب حصہ بن گیا کہ بیچ دیا، کشمیر کا سودا کر دیا، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غداری کا اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، دس از ایکسٹریم پوزیشنز. اور وہ ایکسٹریم پوزیشن میں پھر آپ کے جو ورکرز ہوتے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں ورکرز، وہ اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں اور وہ پھر لیڈرز پر فورس کرتے ہیں اس ایکسٹریم. نہیں سر، لیڈر پوزیشن لیتا ہے، فالو کرتا ہے ورکر. یہ مجھے، میں ساری عمر ہو گئی پالیٹکس کرتے، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ کی پارٹیز یہ کہہ دیں کہ جناب ہم نے اب ایک دوسرے پر بے جا تنقید گالی نہیں نکالنی، غلط پوزیشن، ورکرز فالو کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو. اگر مریم نے اسٹیج سے نعرے لگوائے پیپلز پارٹی کے، تو کیا ورکر نے نہیں لگائے؟ اگر مریم نہ شہباز صاحب نے لگوائے تھے، میاں صاحب حالانکہ انکار کہہ دو، گڈ کاپ بیڈ کاپ تھا وہ سارا. جی زبیر صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ لیڈرز شوڈ ناٹ لیڈ. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ لیڈرز کی سخت رویے پر ورکرز پھر ایک پوزیشن سٹرونگ لے لیتے ہیں. وہ لیڈرز ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. میں یہ تھوڑا کہہ رہا تھا کہ ورکرز کی وجہ سے پھر ریورس دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ، اس کو بھی چینج کرنا بھی لیڈرز ہی کا کام ہے. لیکن اگر جب دھرنے کے پیک پر اگر عمران خان کہتے کہ میرا خیال ہے اب ہمیں گھر چلے جانا چاہیے، تو پی ٹی آئی کے ورکرز ان کو نہ چھوڑتے، وہ کہتے بھائی ہمیں یہاں تک لا کے آؤ. اگر یہ کہا جائے ریسنٹ ہسٹری میں یہ تحریک انصاف نے شروع کیا 99 کے بعد، بہت سے لوگوں کا یہ خیال، میں میری بات سن لیں کیونکہ میں تو شاید ذاتی شاید ہوں 90s کی پالیٹکس کا ایکٹیولی، اور 2001 کے بعد جرنلسٹکلی میں اینی شاید ہوں پالیٹکس. جب ان کا لیڈرشپ باہر چلی گئی تو یہاں باقی کام ٹھیک ہو گیا، اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کچھ تو پھر آپ 99 سے نہ دیکھیں نا، 88 سے 99 کا ایک پیریڈ تھا، اور اس پیریڈ میں مجھے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ جناب یہ پاکستان کی پالیٹکس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، وہ جو پارلیمنٹ کے باہر ہوا. میں نے کہا لگتا ہے آپ کو پاکستان کی پالیٹکس آپ نے دیکھی نہیں، کیونکہ ہم اپنے دوستوں سے بھی سیاسی بات نہیں کرتے. ہم پیپلز پارٹی والے اور نون والے سیاسی گفتگو آپس میں نہیں کر سکتے. فائرنگ ہر کالج میں، فائرنگ ہر جگہ، لڑائیاں ہر جگہ، یہی کام ہوتا تھا. بدتمیزیاں، بے نظیر بھٹو کے پیمفلٹس کس طرح بانٹے جاتے تھے، کیا ہوتا تھا، یہ سب ہم نے دیکھا ہے 80s اور 90s میں. پھر لگا ایسے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کے معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. عمران خان صاحب نے آ کے واپس وہ پالیٹکس شروع کی ہے لارجلی 2011 کے بعد، when he got a voice، جس میں ہر چیز پہ تنقید. آپ نے 3-4 مثالیں دی، میں نے تو آپ کو 30-40 مثالیں دے سکتا ہوں جس میں انہوں نے جو کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تنقید کی نون پہ، اور آخر میں آ کے وہ کامل. کیا اس کو پیچ اپ، اس کو ختم کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ بڑا ایزی، دیکھیں اصول طے کر لیں. دیکھیں اگر آپ نے ملک بھی تو آگے لے کے جانا ہے نا کاشف بھائی، اگر ہوگا یہ اصل مسئلہ ملک نقصان اٹھا رہا ہے. یہ میں بات کروں، اگر آپ نے ملک آگے لے کے جانا ہے تو اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ چارٹ آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں ایسی لیجسلیشن ہونی چاہیے جو کامن مین کو زندگی کو بہتر کر سکے. آپ رول طے کر لیں، آئیں بیٹھتے ہیں اس چیز کے اوپر، کوئی حرج نہیں. بٹ سر جب سٹیکس آ جاتے ہیں نا کاشف بھائی، دیکھیں آپ نے پوری ہسٹری گنوائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، تو یہ کب اکٹھے ہوئے؟ جب عمران خان آ گیا. عمران خان کو نکال دیں بیچ میں سے، یہ پھر ویسے ہی ہوں گے. ابھی دیکھ لیں نا، ابھی پی ڈی ایم کے ساتھ کیا ہوا ہے. ابھی مطلب جو آخری ایپیسوڈ آئی ہے، کیا نہیں کہا انہوں نے پچھلے 2 مہینے میں اس کے بارے میں؟ کیا وجہ ہے؟ سر وجہ ہے کہ جب آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اخلاقی برتری چاہتے ہیں سیاست میں، تو اصولوں پہ آئیں. اگر اصولوں پہ آئیں گے، اصول ڈرا کریں گے، تو سر سیاست ہوگی. جب آپ سٹیک سے بھرپور سیاست کرنا چاہیں گے، دیکھیں نا اب فیٹم سے بڑی کوئی چیز تھی کاشف بھائی اس ملک کے لیے؟ سوٹ تلوار لٹکی ہوئی ہے پاکستان کے سر پہ، ہم نیشنل اسمبلی سے اسے پاس کرتے ہیں اور سینٹ میں جا کے ریجیکٹ کرتے ہیں. طریقہ کار بھی غلط ہے نا. میں کہہ رہا ہوں جو مرضی ہے. کاشف بھائی یہ کیا ہے؟ کاشف بھائی مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان آگے ہے کہ طریقہ کار ضروری ہے؟ نہیں سر، بات طریقہ کار کی نہیں، وہ شک اگر کسی پہ اعتراض ہے اس کو دیکھ لیں. امینڈمنٹ نیشنل اسمبلی سے کلیئر ہوئی ہے. محسن رانجھا کی اس کے اندر امینڈمنٹ تھی، اس کے اندر ڈالا گیا ہے، اس کو انیکٹ کیا گیا ہے، اور پھر وہ سینٹ کے اندر گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نہیں ہوگا؟ نہیں، ختم مشکل ہے، پر صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے. زبیر بھائی جو بات کریں، اصول طے کر لیں، سیاست کے اصول طے کر لیں. اگر اصول طے کر لیں گے، علی میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، آخری لاسٹ کامنٹ آن دس، اس کے بعد میں آگے چلوں گا سر. ہاں جی علی، جس طرح دیکھیں آپ نے کیا رولز طے کیے تھے. اسد عمر کھڑے ہوتے تھے اسمبلی میں، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر گیس کی پرائس اوپر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر چور ہوتا ہے. یہی کہتے تھے نا اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے. عمران خان تو کہتے تھے کنٹینر میں. جب سن لیں ذرا بات، جب آپ نے یہ طے کر دیا
آپ نے کہا کہ ہم کرٹیسائز اس بیسس پر نہیں کریں گے. آج ہم کرٹیسائز جی ڈی پی گروتھ کو ایک لاجک کے بیسس پر کر رہے ہیں نا, کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر جی ڈی پی گروتھ 3.94 ہوئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان غدار ہے. آپ نے تو یہ اصول طے کر دیے تھے. اس وجہ سے دوسری پارٹی ہارڈ لائن سٹانس لینے پر مجبور ہوتی ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بیٹھ کے بات کر لیں, بھائی بیٹھ کے بات کرنے کا تو سب سے اچھا طریقہ, سمپل طریقہ ہاتھ ملانا ہے. جب سن لیں, اگر پرائم منسٹر آف پاکستان ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے, علی یو شوڈ ناٹ ٹاک آف ریکنسلیشن کہ بیٹھ کے بات کر لیں. پرویز خٹک از امپورٹنٹ بٹ ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز عمران خان. عمران خان ہیز ٹو لیڈ دا وے فار ریکنسلیشن اور بیٹھ کے بات کرنے کا. زبیر بھائی کی بات سمجھیں, ان کے آپ کو خود انہوں نے جو موقف بیان کیا ہے کہ اسد عمر کھڑے ہو کے کہتے تھے, تنقید کر رہے تھے نا, اصول واضح نہیں کر رہے تھے. آپ کی ایک پالیسی آئی, ہم سمجھتے ہیں آپ نے گیس غلط بڑھائی ہے, اس میں جو لیوی اور جو سیل ٹیکس ہے آپ نے زیادہ لگایا ہے. آپ کو نیچے لگا کے میں سن تو لینا زبیر بھائی, انہوں نے کہا تھا اس پہ کرٹیسائز کیا نا. ہم اس چیز پہ تو کرٹیسائز نہیں کر رہے کہ بھائی جان کے مریم کی تنقید ٹھیک ہے, کہ شہباز شریف کی ٹھیک ہے. وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں باس, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ جب استعمال ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں اوپر چلی ہیں, سمجھ جانا تمہارا پرائم منسٹر یا تمہارا لیڈر چور ہے. پچھلے 3 سال میں سوڈو انٹلیکچوئلز کے ساتھ مل کے نون لیگ نے کیا اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے اسی جی ڈی پی کے اوپر کہ یہ نااہل ہے, کام نہیں کر سکتے, ان کو لایا گیا ہے اسی لیے کارکردگی خراب ہے. بیانیہ بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ یہ 3 سال سے سوڈو انٹلیکچوئلز کے ساتھ مل کے یہ نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ روز کس چیز کی پریس کانفرنسز کرتی ہے؟ اب نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کاشف, یہ اپنے اوپر تو بات کا تصور کر ہی نہیں سکتے. گندی ہے پیپلز پارٹی, گندی ہے تحریک انصاف, گندی ہے. اچھی ہے تو صرف نواز شریف اچھا ہے. زبیر صاحب I'm sure you would want to respond. میں 1 منٹ میں رسپونڈ کر لیں تاکہ میں دوسرے ٹاپک کو پی ڈی ایم والی اور آج کی شائعے پہ بھی جانا چاہتا ہوں. پرابلم یہ مجھے میرا سب بھائیوں سے, سب پولیٹیکل پارٹی, دیکھیں ایک کچھ چیزوں کی وجہ سے یہ ملک نقصان اٹھا رہا ہے. ہمارا ملک سب سے پہلے کسی بھی سیاست کا کی بنیاد ملک کی بہتری ہونی چاہیے, ہوتی بھی. I'm sure majority ٹائم لوگ یہ کرتے ہیں. میں ایک چیز سن رہا تھا, تھوڑی لمبی ہو جائے گی. زبیر صاحب ایک سیکنڈ, ایک چیز آپ, میں اس کے بعد حلافی سے سن کے بریک لوں گا. میں نے آپ کو ایک بات کہی, مجھے سن لیں ذرا ایک سیکنڈ. میں ایک خاتون کی ٹاک سن رہا تھا, امریکہ میں رہتی ہے, اس نے کوئی بڑی یونیورسٹی سے کوئی ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کی, افریقن تھی بائی ڈسینٹ. اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ سب سے بڑا ریسورس اس وقت افریقہ میں ہے, جس سے ساری دنیا ریسورس لیتی ہے, لیکن سب سے غریب ترین ممالک بھی افریقہ میں. بڑی ہارٹ ٹچنگ اس کی ٹاک تھی وہ, کہ کیا وجہ ہے. کوئی وجہ تو ہوگی, ان کی پالیٹکس, ان کے لیڈرشپ, ان کی سے اس کو کہیں کرپشن ہے, جو کچھ بھی ہے. دیکھیں آپ نے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے زبیر صاحب, جو بھی آپ اس میں ایڈ کر دیجیے گا. دیر ہیز ٹو بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ ویئر پیپل سے یار یہ ہماری لمٹس ہیں, سے آگے نہیں جانا. زبیر صاحب دیکھیں بڑا سمپل ہے. جب آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر کا ویو پوائنٹ, آج بھی شاید انہوں نے کہیں کہا ہے کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, یہ چور ہے. اگر وہ ایک اصول طے کر لیں, بالکل وہ یہ کہیں گے میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, اور ہم نیب کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ میجرز اٹھا رہے ہیں, اینڈ دین وی لیو اٹ ٹو نیب کہ وہ کسی کے پاس, اور جب تک کوئی کنوکٹ نہیں ہوئے گا اس کے ساتھ ہم کام کریں گے, چاہے وہ شہباز شریف ہو. That's a fair point. Let me tell you. بڑا سمپل ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف پروف ہو یا نہ ہو, لیکن میں روز تقریر کر کے شہباز شریف کو کہوں گا یہ چور ہے, ڈاکو ہے. خدا رہا زبیر بھائی ذرا میری پوائنٹ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ابھی یہ ایک طرف کہہ کے ہم نہیں کہہ رہے کہ فیٹ اپ پہ بیٹھے, ہم نے نہیں کہا الیکشن ریفارم سے بیٹھے, ہم نے نہیں کہا نیب کے اوپر بیٹھے, ہم نے ہر لیجسلیشن, ہم نے 12-14 آرڈیننس لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ آرڈیننس کی صورت میں نہ لے, کمیٹی بیٹھی, آرڈیننسز واپس ہوئے, پراپر طریقے کے ساتھ اسمبلی کے اوپر لانچ ہوئے. کب کہہ رہے ہر دفعہ بیٹھنے کا تیار ہے؟ مسئلہ کیا ہے کاشف بھائی؟ دیکھیں مسئلہ ہے کیا, مسئلہ ہے, میں پھر یہ کہوں گا, میں زبیر بھائی کو نہیں کہہ رہا, سٹیک ہے. اس ٹیک کو جب تک آپ نہیں نکالیں گے. کیا آپ کو ان کی ضرورت ہے لیجسلیشن وغیرہ کی؟ ہمیں بہت ضرورت ہے. ہم ابھی کیا آپ کا ان کو چور کہنا, فرض کریں آپ سمجھتے ہیں وہ چور ہے, ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہیں آپ نائل ہیں, نکمے ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں, یہ سوچ تو ساروں کی اپنی سوچ نہیں سر. دیکھیے ہماری یہ ان کی سوچ ہے, اور عدالتوں نے پروف کیا ہوا ہے یہ چور ہے. خدا را اس کو بھی اس طرح نہ انڈر دا کارپیٹ کر دیں. نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہے فار گاڈ سیک. اگر وہ سمجھتے ہیں وہ غلط, انہوں نے کورٹوں نے انہوں نے نواز شریف کا نام نہیں, شہباز شریف کا نام. اچھا آج کل شہباز شریف, اچھا شہباز شریف بھی انہوں نے واپس لے لی اپنی پٹیشن جو انہوں نے باہر. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک
یہ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ریکنسائل نہیں ہو سکتا, یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے. صرف آپ کا جو بیانیہ ہے آپ اس بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, ان کا جو بیانیہ ہے وہ جو بنائیں گے آپ کے بیانیے سر وہ ہمیں ثابت کریں نا نائل, ہم اپنے آپ کو ثابت کریں گے اہل, ہم یہ ثابت کریں نا جائیں کوٹوں کے اندر, پروف کریں اپنے آپ کو. کس نے کہا کہ خاندان کے 15 بندوں میں سے 13 بندوں نے بگوڑا بن کے رہنا ساری زندگی اور پاکستان آنا ہے حکومت کرنے؟ اور دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے تو یار دنیا جس لیڈروں سے آپ اپنے لیڈر کو مناتے ہیں انہوں نے تو اپنی زمین پہ رہ کے محنت کی ہوئی ہے نا, مشکلات صحیح ہوئی ہیں. اگر وہ کہتے ہیں مجھے گدا نہیں دیا گیا اور لانے چلے آپ انقلاب, وہ خدارہ پھر فیس کریں نا سسٹم کو. اب میں ایک بریک لے لوں, اجازت دیں تو مجھے لگتا ہے یہ بحث میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. میرا خیال تھا کہ میرا خیال یہ تھا کہ یہ جو شاہ صاحب کی واپسی پر جو مناظر ہم نے دیکھے, جو ہار پہنانے کے, اس کی بنیادی وجہ سیاست ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا اچیو کیا, اچھی پوزیشن لی, لیکن یہ اچھی پوزیشنز پاکستان کی تاریخ میں کشمیر اور اسرائیل پر پوزیشنز بدلتی نہیں ہیں, بدل سکتی نہیں ہیں. یہی پوزیشنز ہیں, الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح کی لی جاتی ہے. شاید اس کی بڑی وجہ سیاست, کہ ہم سیاست میں کہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اتنا تنقید آتی ہے تو جدھر ہم یہ کر کے فائدہ لے سکتے ہیں اس طرح کا فائدہ لیا جائے. کیوں نہ سیاست بدل دی جائے, کیوں نہ سیاست میں یہ کیسز نیب کو مزید مضبوط کریں. بالکل سارے اگری کریں, باہر سے وہ لائرز ہائر کیے جائیں بجائے اس کے کہ آپ کمزور لائرز کھڑے کریں, کہیں جی سخت ترین قانون سازی کریں گے, نیب کو مضبوط کریں گے, ادارے مضبوط کریں گے, قانون سازی بہتر کر کے عام آدمی کا فائدہ کریں گے. اس پر بحث ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ چور اور نااہل کی بحث پاکستان میں لگی رہے. وہ بحث نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے آئندہ کچھ عرصے میں ہوگی بھی نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا پی ڈی ایم نہیں بلکہ آج جو عشائیہ ہے وہ بھی, اور کیا واقعی ہمارا گروتھ ریٹ 3.94 پر چلا گیا, اس پر بھی بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک اور واپس. ویلکم بیک ناظرین. یہ بحث تھوڑی سی اصولی نوعیت کی تھی کہ ٹیکنیکلی کیا ہمیں اپنا نظام بہتر کرنا ہے. میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ یہ نظام بہت اس کو کریکشن کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے رویوں کو کریکشن کی ضرورت ہے. اس نظام کا مقصد لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے. کل رات کو ہم کسی جگہ بیٹھے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ڈیولپمنٹ کا کام لوکل گورنمنٹس کو کرنا چاہیے, لیکن کوئی حکومت اس پر اس لیے یقین نہیں کرتی کہ نظام ایسا بنا دیا کہ ایم این اے ہوگا, ایم پی ہوگا, وہ اپنے ہاتھ سے فنڈ دے گا, وہ اپنے ہاتھ سے ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا. جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ ملک اسی طرح دھکے کھاتا رہے گا اور ہم اسی طرح رلتے رہیں گے. اس نظام کو بہتر کریں. اس نظام کے اندر تھوڑا سا ساروں کو, کیونکہ پارلیمانی نظام ہے, جیسے پرائم منسٹر صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں میرے پاس میجورٹی نہیں ہے, تو آپ کو ان کے ساتھ مل کے ہی کام کرنا پڑے گا جو بھی آپ نے قانون سازی کرنی. اس وجہ سے بحث تھی کہ کیا ہم اس نظام کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف آج ایک عشائیہ ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے, پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے. اور زبیر صاحب سے پہلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر مریم نواز شریف صاحبہ کدھر ہیں, وہ کیوں نہیں آئی اس کھانے پر؟ بڑا سمپل ہے, مجھے پتا تھا, میں بھی تیار ہو کے بیٹھا تھا اس سوال کے انتظار میں. یہ پارلیمنٹری لیڈرشپ کے لیے ہے, جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں ان کے لیے اسینشلی. سو اس وجہ سے جو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ کافی عرصے کے بعد وہ باہر آئے ہیں اور بجٹس بھی آنے والا ہے, اور لارجلی پارلیمنٹ ہیز ناٹ بین ویری فنکشنل آلسو. سو پہلے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو اپوزیشن میں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ سمجھنے کی تو کوشش کریں کہ ہم کوئی کنسنسس بلٹ اپ کریں ود ان دی اپوزیشن, تاکہ ہم بجٹ میں اس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکیں جس سے فائدہ ہو سکے, میننگ فل ہو. اور پھر آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ بھی جو بھی اگر ہمارے جو ایشوز ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے ایشوز ہیں وہ تو ابھی طے ہو چکا سر, ہے. لیکن جو ڈرائیونگ فورس تھی مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم میں دیٹ واز مریم نواز شریف. بیان آر یا پار ہوگا انہوں نے دیا, استعفے ہوں گے انہوں نے دیا, پیپلز پارٹی کے خلاف بات انہوں نے کی, پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا گیا بار بار کہ دیکھیں اس عشائیے کی ایز سچ کوئی ضرورت, اس بٹر ماحول میں ضرورت نہیں تھی. اگر آپ نے ان کو اکٹھا نہیں کرنا تو اکٹھا کرنا ہے. اسی وجہ سے یہ بحث ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا خبریں آنی شروع ہوئی کہ شہباز صاحب اکٹھا کرنے جا رہے ہیں, مولانا صاحب سے گفتگو, بلاول صاحب سے گفتگو, میاں صاحب کو آن بورڈ لینے کی کوشش وغیرہ وغیرہ. یہ خبریں کافی عرصے سے آ رہی ہیں. یہ لگ ایسے رہا ہے کہ اکٹھا کر رہے ہیں, لیکن جو پیوٹل فگر تھا پچھلے سال 1.5 سال کا جب سے پی ڈی ایم بنی ہے وہ پیوٹل فگر غائب ہے. یہ آپ جتنا مرضی کہہ لیں پارلیمانی ہے, یہ پارلیمنٹ کے اندر تو ہے نہیں,
ایک گھر میں عشائیہ ہو یا ایک پرائیویٹ جگہ پہ عشائیہ ہو رہا ہے, اس میں ان کا نہ ہونا مطلب جو لائن مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی یا ان کے فالو کیا عباسی صاحب نے, حسن اقبال صاحب نے, وہ لائن بدلی جا رہی ہے. اب ساروں کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے دیکھیں پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہے وہ اس مہینے کے آخر میں ہے, اور اس میں مریم نواز صاحبہ ضرور موجود ہوں گی. کیا پیپلز پارٹی ہوگی؟ رول تھا بالکل نہیں ہوگی. جناب زبیر بھائی ایسی مسائل آ رہے ہیں اللہ کی قسم. سن تو لیں, وہ اجلاس ہے ہی اس لیے کہ ٹو کنسیڈر کہ جی پیپلز پارٹی کے جو کنسرنز ہیں اور باقی پارٹیز بشمول مسلم لیگ کے جو کنسرنز ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے اور پیپلز پارٹی کو کیسے واپس لایا جائے, اگر واپس لایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیوں پیوٹل فگر تھیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب جیل میں بند تھے, وہ پریزیڈنٹ. اور سر لائن ہی ڈیفرنٹ ہے نا, شہباز صاحب کی لائن جناب مشرق ہے, مریم بی بی کی لائن جناب مغرب ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں. آپ کرکٹ دیکھیں نا, موسم کے حساب سے کرکٹ کی سر کرکٹ میں مشرق مغرب نہیں ہوتا. اس وقت اس وقت کا موسم جو تھا اس میں جیسی لائن لینتھ پر بالنگ کرنے کی ضرورت تھی وہ مریم نواز صاحبہ سے اچھا کوئی کر نہیں سکتا تھا. اب موسم تبدیل ہو چکا ہے, اب ظاہر سی بات ہے, لیکن مریم نواز وکٹ بیٹنگ ہو گئی ہے, ڈونٹ وری شی ول بی بیک. جی وکٹ بیٹنگ ہو گئی ہے, جب سوئنگ تھی تو مریم نواز شریف صاحبہ تھیں, اب وکٹ سیدھی ہو گئی ہے, بیٹنگ وکٹ ہو گئی ہے, تو اب شہباز صاحب آگے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بیٹنگ وکٹ ہو گئی ہے, آپ تو اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. وکٹ ہمیں ملے 3 سال سے, تو ہمیں گرین ٹاپ بھی مل رہی ہے, اوپر کلاؤڈز بھی ہیں. تو دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹنگ پہلے سوئنگ وکٹ پہ ہم نے مریم بی بی سے اوپننگ کرائی, وہ چلی نہیں, تو اب شہباز صاحب سے اوپننگ کرا رہے ہیں. اب تو پھر دوسری منطق تو یہی سمجھ میں آتی ہے. نہیں, وہ تو چلی نا, چھکے چوکے اور کیا مارے, کتنے چھکے چوکے مارے. تو وہ جو ایک اور آن اے سیریس نوٹ, آئی تھنک مریم نواز پلیڈ اے کی رول ان پروموٹنگ دا نیریٹو, اور وہ نیریٹو نے ہیلپ کیا بائی الیکشنز میں جو ریزلٹس آئے ہیں. سو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ پبلک. ٹھیک, میں واپس آتا ہوں اس کے ساتھ. مجھے بتائیں, سو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی انوائٹڈ نہیں ہے اگلی پارلیمان, اگلی جو سربراہی میٹنگ ہے اس میں؟ وہ یہ ڈسکس کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی از ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم. پی ڈی ایم نے اچھا کیا برا کیا میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ ایک الگ بحث ہے. پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو شو کاز دیا تھا کہ جی آپ ایکسپلین کریں. پیپلز پارٹی ریئیکٹڈ بائی سیئنگ کہ جی شو کاز ہمیں پھاڑ کے پھینک دیا, سلسلے میں دے رہے ہیں, پھاڑ کے پھینک دیا. ذرا رک جائیں میرے ساتھ ذرا نیر بخاری صاحب موجود ہیں, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. بخاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو بخاری صاحب, یہ جو آج کے عشائیے میں بلاول صاحب گئے ہیں, یہ نشستن گفتن برخاستن, بلاول صاحب معافی صاحب, پیپلز پارٹی کا جو وفد گیا ہے, یہ نشستن گفتن برخاستن والی چیز ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کو تو عشائیہ وہ جو سربراہی کانفرنس ہے ملاقات ہے اس میں تو بلانا نہیں ہے آپ کو. لیکن جی بات یہ ہے کہ اس کو کاشف ڈونٹ مکس دس عشائیہ وتھ پی ڈی ایم میٹنگ. پہلی بات تو یہ ہے, یہ لیڈر آف اپوزیشن نے جو پارلیمنٹ میں جماعتیں موجود ہیں ان کو انوائٹ کیا, اور چیئرمین تھے نہیں, اور چیئرمین نے ڈیلیگیشن نامینیٹ کیا, وہ ڈیلیگیشن گیا, اور اس میں یہ کوئی پی ڈی ایم کے ایجنڈے پہ کوئی تو یہ عشائیہ نہیں تھا جو اس کی. یہ بات طے شدہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا کہ سر ایجنڈا کیا آج کی میٹنگ ہے یہ بتا دیں. جی ایجنڈا کیا آج کی میٹنگ میں؟ آج کی میٹنگ آبویسلی دیکھیں لیڈر آف اپوزیشن بہت عرصے بعد جب وہ بیل پہ آئے ہیں, اور اس کے بعد کیونکہ وہ اپوزیشن کے وہ لیڈر ہیں, اور اپوزیشن پہ لیڈر بنانے میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا رول ہے. وی سپورٹڈ ہم, وی ووٹڈ فار ہم. ادھر آپ نہ بھی کرتے سر, اپوزیشن لیڈر تو انہوں نے بننا تھا. مجھے یہ بتا دیں کہ جب پی ڈی ایم سے آپ کو نکالا گیا تو آپ نے کہا تھا اب ہم رابطہ کریں گے شہباز صاحب سے اور حمزہ صاحب سے, کہ دونوں لیڈر دی اپوزیشن ہے, اور وہ پی ڈی ایم کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی. نکالنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے ہمیں پی ڈی ایم کے نکالنے سے. پی ڈی ایم کی بنیاد ہم نے رکھی ہے, پی ڈی ایم کے چارٹر میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی جماعت. سر پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی ہے, آپ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے یہ بتائیں. جی پی ڈی ایم کی 29 تاریخ کو میٹنگ میں جا رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ جب پی ڈی ایم رابطہ کرے گی میری کیا, تو آپ تو بنانے والے ہیں, آپ سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میٹنگ تو آپ کو بلانی چاہیے تھی سر. کس بات کی میٹنگ؟ پی ڈی ایم کی. پی ڈی ایم کی میٹنگ دیکھیں جی, ہم نے تو پی ڈی ایم کی میٹنگ نہیں بلائی, لیکن آج اپوزیشن کا عشائیہ ہے, اس کو مکس اپ نہ کرے. نا میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں, پی ڈی ایم کی میٹنگ تو مولانا صاحب بلائیں گے نا سر, 29 کی تاریخ آ چکی ہے. ہمارا اس وقت بھی موقف تھا
کہ جو اتحاد کی جو پریزیڈنسی ہوتی ہے اٹ شوڈ بی بائی روٹیشن. ہمارا آج بھی موقف یہی ہے کہ اٹ شوڈ بی بائی روٹیشن. ایم آر ڈی کی بائی روٹیشن تھی, اے آر ڈی کی بائی روٹیشن. سر آج تو مولانا صاحب ہے نا صدر سربراہ, تو مولانا صاحب بلائیں میٹنگ. آپ کو نہیں بلائیں گے تو کیا کریں گے؟ ہاں ہم سمجھتے ہیں اگر وہ نہیں بلائیں گے تو ہم کیوں جائیں گے؟ جب وہ ہمیں بلائیں گے تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے. سو آپ کو اگر آج کی میٹنگ کو آپ کہہ رہے ہیں کنفیوز نہ کریں پی ڈی ایم کے ساتھ, پی ڈی ایم کی میٹنگ جو 29 تاریخ کو سربراہی اجلاس ہے, زبیر صاحب نے کہا کہ مریم بی بی اس میں جائیں گی. ایم آئی کریکٹ زبیر صاحب؟ جی. سو زبیر صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی 29 تاریخ کو ہوگی, اس میں مریم بی بی بھی جائیں گی, اس میں باقی سارے جائیں گے, لیکن آپ نہیں جائیں گے. سو یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. جی جب پی ڈی ایم کی قیادت میری قیادت سے رابطہ کرے گی تو ہم فیصلہ کریں گے. لیکن اگر بلا لیا تو جائیں گے؟ وہ بھی ہماری پارٹی سی سی فیصلہ کرے گی. ہماری کنڈیشنز تھی ان کے لیے کہ یہ اپالوجی ٹینڈر کرے, میری سی سی کا فیصلہ ہے وہ. سو پہلے اپالوجی, اس کے بعد آپ جائیں گے. اگر اپالوجی نہیں ہوئی تو نہیں جائیں گے. obviously وہ اب رابطہ کریں گے then we respond to it نا. سر اگر وہ رابطہ نہیں کرتے تو پھر our position will be very different, you know. اگر وہ کہتا ہے جب معافی نہیں مانگیں گے لیکن آ جائیں, چلیں بلاول صاحب سربراہی میٹنگ میں آ جائیں, جائیں گے؟ کاشف یہ اگر بگر والی باتیں اچھی نہیں. بات سیدھی ہے, we'll come forward, تو بات ہم سے کریں گے تو ہم ان کا جواب دیں گے اس کو. اور آج کی میٹنگ ویسے ایک سرسری سی ایک پارلیمانی میٹنگ ہے, اس میں شاید کھانے پینے ڈسکس ہو جائیں گے, موسم کا حال اچھا. بٹوین پی ڈی ایم میٹنگ اور لیڈر آف اپوزیشن کا جو عشائیہ ہے. سر یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم کے؟ دیکھیں جی, بات ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں. وی بلیو ان ڈائلاگ, وی بلیو ان ڈسکشن. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. سو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے عشائیہ تھا, ان کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. آج کے عشائیہ کا پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں, جب بلائیں گے تو دیکھا جائے گا. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب. میں ذرا بریک آج جلدی لے رہا ہوں تاکہ 3.94 کو بھی ذرا ڈیسائیڈ کر لیں کہ جو جی ڈی پی گروتھ کی بات حکومت کر رہی ہے, زبیر صاحب آپ ہیں اور علی ایوان صاحب فیصلہ کر لیں کہ یہ جی ڈی پی گروتھ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ پچھلے سال تو نیگیٹو تھا. اس سال کیا واقعی جی ڈی پی گروتھ پر اگریمنٹ ہے؟ اپوزیشن تو بہت تنقید کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے اور حکومت کیوں اتنا بڑا کلیم لے کر آئی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے معیشت کی اور گروتھ ریٹ کی, اس کو شرح نمو کہتے ہیں, اس کی گروتھ ریٹ کی 3.94 گورنمنٹ کا کلیم ہے. اپوزیشن اور بہت سے آزاد تجزیہ کار اس سے اختلاف اس سے کر رہے ہیں کہ شاید اتنا نہیں ہو سکتا. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ 3.94 ہو گیا؟ سر میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ کہیں 4 سے 4% یا 5% کے درمیان آئے گا, کیونکہ ابھی تک جو اسٹیمیشن آئی ہے 10 مہینوں کی آئی ہے, اگلے 2 مہینوں کی رہتی ہے. جیسے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کی جو ریمیٹنس ہے اس وقت کوئی $24 بلین, یہ 2 مہینے بعد کہیں $28 بلین پہ جا کے لوگ میں $10 ارب زیادہ جو پچھلے سال سے زیادہ ہوئی ہے. آپ کو پتا چلا ہے کہ ویٹ کی جو بمپر 3 کراپس ہوئی ہیں, اب ایک کے پی کے ابھی تک فگرز ڈیٹا ہی نہیں آیا کیونکہ ہارویسٹنگ لیٹ ہوتی ہے. جب وہ ایڈ ہوگا تو میرا خیال ہے 3.94 سے آگے چلے جائیں گے. پھر جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے پچھلی دفعہ -10% تھی, اس بار 9.7%, 10 مہینوں کا فگر آ رہا ہے جو اسٹیمیشن آ رہی ہے. تو اگلے 2 مہینوں میں جب آپ کی کراپ آئے گی, کموڈیٹی مارکیٹ میں آئے گی, ٹریڈ ہوگی, سروس سیکٹر بڑھے گا, تو میرا یہ خیال ہے 4% سے 5% کے درمیان رہے گی. مسئلہ کیا ہے کاشف بھائی ذرا سمجھیں, اصل چیز کیا ہے؟ نہیں 1 منٹ لگے گا بھائی. ورلڈ اوور اکانومی پوری دنیا کی اراؤنڈ 4.5% سے شرنک کی ہے. 4.5% کا مسئلہ ہے, مطلب یہ ہے کہ $4 ٹریلین دنیا سے وائپ آؤٹ ہو گیا, غائب ہو گیا. جب اتنی اکانومی, ان حالات کے اندر کووڈ کے اندر آپ کی اکانومی 3.94 ہے, اور یہ کوئی حکومت کے نمبرز نہیں ہے, یہ زبیر بھائی کو پتا ہوگا کہ یہ آپ کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کی کوئی اپنے آئیز اینڈ ڈیز کیا ہے, اس کی جو پروونشل ڈیٹا آتا ہے, جہاں سے پروونشل ڈیٹا ایکیومولیٹ ہوتا ہے, پھر بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں آتا ہے, پھر وہ این ایس سی کے اندر آتا ہے, اس کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اسے کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں کہ جس نمبر کو آپ اٹھاتے ہیں, کار سیل کو آپ آٹو سیلز کو چھپا سکتے ہیں کہ بھائی 44% کی گروتھ ہے, آپ کے ڈپوزٹ کو چھپا سکتے ہیں 10% سے زیادہ ہے. تو آگے پیچھے کام کیا جا سکتا ہے. نہیں نوٹ ایٹ آل کاشف بھائی, یہی تو آپ اس وقت سے کہی جا رہے ہیں. اور میں آپ کو اچھا زبیر بھائی کو پوچھ لیں آپ, میں تو کیونکہ سمجھتے ہیں زبیر بھائی اس چیز کو, کہ مجھے صرف یہ چیز سمجھا دیں کہ جو یہ نمبرز ہیں اس میں کیا فجنگ ہو سکتی ہے. اگر ہو سکتی ہے تو اسحاق ڈار سے پوچھ کے بتا دیں. اسحاق ڈار صاحب کے تو میں تو کاغذ کالے ہوئے ہیں, انہوں نے نمبر فج کیے ہوئے, کیا بات کر رہے ہیں؟
نہیں اسحاق ڈار کا بھی میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, میں وہاں سے سٹارٹ کر دیتا ہوں. اور علی پلیز گیو می ٹائم ٹو اسپیک. آپ کے پاس حکومت ہے اور آپ کے پاس بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہیں اور تمام لوگ ہیں. پارلیمنٹ میں جو ریلیٹڈ منسٹر ہیں, فائنانس منسٹر یا اسد عمر یا حماد اظہر, کھڑے ہو کے بتا دے کہ یہ فگر تھی اسحاق ڈار کے زمانے کی جو غلط, یہ بھی بتا دیتے ہیں. اور وقار مسعود جو سیکرٹری فائنانس ہے نا, او بھائی جان یہ پڑھیں آپ پڑھیں یار, خدا را یار علی پلیز اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اسحاق ڈار جا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے فزیکل ڈیفیسٹ کم شو کرنے کے لیے اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, کیا کرتے ہیں. نہیں لیکن وہ آپ کا فیکٹ چیلنج کریں. میں نے بہت سی سٹوریز پڑھی ہیں سر, اس میں ڈار صاحب نے 2 چیزیں کی نمبر بڑھانے کے لیے. ایک تو ریفنڈ نہیں دیا, جس کے بارے میں آپ نے بھی ایک میٹنگ کی ایز گورنر صحافیوں کو, وہ بھی ٹریبیون میں رپورٹ ہے. اگر آپ یہ 3.94 پر ہم رک جائیں, چلیں 3.94 کیونکہ اس نے ذکر کیا تھا 3.94 کا. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علی بالکل غلط بات کر رہے ہیں کہ ابھی فگرز ایڈ ہوئیں گے. نہیں, یہ دس از the estimation for the year end. Already everything has been accounted for. اردو میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو 2 مہینے ہیں اس کا بھی فگر ایڈ ہو چکا ہے. ظاہر سی بات ہے, مطلب how can they are talking about the full year نا, they are not talking about 10 years, 10 months sorry. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فرسٹ ایئر جب اینڈ ہوا تو اس وقت انہوں نے جولائی 2019 میں کہا کہ گروتھ ریٹ 3.3% ہے. اس کے بعد 8-9 مہینے کے بعد مارچ 2020 میں جا کے کنوینئنٹلی فگر کو 1.9% کر دیا. آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا کہ 3.3 کا ایک جگہ ہے, 1.9 اتنے سگنیفیکنٹ ڈراپ جی ڈی پی گروتھ میں وہ کیسے ہوا تھا اور اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے. سو پہلی بات تو ہے کریڈیبلٹی کی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے اپنے ایسٹیمیشن جو تھے اور ہمارے بھی اپنے ایسٹیمیشن ہیں, اور یہ آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیں کاشف, یہ ریکارڈ کر کے پروگرام رکھ لیں, مجھے بلا لینا 6 مہینے کے بعد. اگر یہ گروتھ ریٹ انہی کے بقول 3% سے اوپر نہیں جائے گا, میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں بالکل یہ چیلنج دینے کے لیے تیار ہوں, جو مرضی آپ چیلنج کے درمیان رہے گا. او بھائی اس کو چھوڑ دینا, وہ آپ کا پوائنٹ ہے, وہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, وہ تو آپ اکانومی کے حوالے سے غلط کہہ رہے ہیں. آپ کس چیز کے اوپر مجھے بتا دیں 25.5 بلین کے آپ کی ایکسپورٹس ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ریمیٹنسز 28.5 بلین پہ جائیں گی کہ نہیں جائیں گی. کیا آپ کے جو پرائیویٹ انٹیک ہے کریڈٹ کا 42% اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا, ڈپوزٹس آپ کے 10% اوپر گئے کہ نہیں گئے, آپ کی ایکسپورٹس, آپ کی ہر چیز. اچھا ایک چیز زبیر بھائی, صرف ایک بات, ایک موٹی بات کرنا ہے کاشف بھائی. موٹی بات یہ ہے, یہ کہتے ہیں ہماری ریسیٹ 3900 ارب, یہ کہتے ہیں ہماری 3900 ارب تھی, ہمارا سب سے زیادہ ریسیٹ تھی, ہمارا جو جی ڈی پی تھا 5.8% تھا, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر تھا. میں موٹی بات کرتا ہوں کہ ٹریڈ گیپ 60 ارب ڈالر, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر. یار ہم ابھی بحث وہ نہیں کر رہے. زبیر صاحب اور ہماری 5.8 گروتھ تھی, ہماری گروتھ ان کو بری لگ رہی ہے جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی. زبیر صاحب کوئک رسپانس ہے, 10 سیکنڈ ہے میرے پاس. سروس سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر, انڈسٹری سیکٹر. یار میں 10 سیکنڈ میں کیسے بات کر سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے نمبر کے حوالے سے میں صرف کریکٹ کرا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں.